दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सईद इकबाल इब्राहिम कई सालों से अमेरिका में मुकीम हूँ। यहाँ पर मैं इन्फेक्शस डिजीज़ पर काम करता हूँ और एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ। कई अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊँ जिसमें बीमारियों से बचाव के तरीक़ों पर बात कर सकूँ और कुदरती तरीक़े इलाज पर ज़्यादा रोशनी डालूँ, ताकि आप इन मालूमात पर अमल करके अपनी ग़िज़ाओं और अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली ला सकें और आप और आपकी फैमिली एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। यहाँ मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। क्यों? इसलिए कि मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है और कोशिश की है कि मेडिकल की जो डिटेल्स या कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनको आसान अल्फाज में बयान कर सकूं, ताकि हर एक इससे फ़ायदा हासिल कर सके। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसका टॉपिक है विटामिन ई। जी, आपने विटामिन ई के मुतालिक सुना होगा, लेकिन आप नहीं समझता मैं कि बहुत सारे लोग इसकी फ़ायदे के मुतालिक जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई क्या है, इसके कितने फ़ायदे हैं, ये हमारे जिस्म में कौन कौन से अहम काम अंजाम देता है और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें ये विटामिन पाया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। विटामिन ई जो है एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये फ़ैट में हल हो जाता है। ये दरअसल एक ग्रुप का नाम है जिसमें 8 फ़ैट सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें 4 टोकोफेरोल्स और 4 जो कंपाउंड जो हैं वो टोकोरेटिनॉल्स के नाम से इसमें शामिल हैं। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपने बेशुमार वीडियो में सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट, ज़रूर सुना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो है किस तरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है हमारी बॉडी को। देखें, जब भी हमारी बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन दाखिल होती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, और इसे हम ऑक्सीडेटिव डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होकर हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है। आइए अब हम देखते हैं कि इसके बेशुमार फ़ायदे क्या हैं और ये हमारे जिस्म में क्या अहम काम अंजाम देता है। नंबर 1, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमारे दिल और खून की नालियाँ शामिल हैं। ये खून की नालियों की जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और प्लेक की फॉर्मेशन से बचाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक होने से न सिर्फ बचाता है, बल्कि ये हमें किसी भी मुमकिन हार्ट अटैक से महफूज रखता है। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी जिसे हम LDL कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ये क्या करता है, एक नई आर्टरी की ग्रोथ में मदद करता है और इस तरह कोलेट्रल सर्कुलेशन जो है वो कायम हो जाती है और ये जो ब्लॉक आर्टरी है ये इसको बाईपास करता है। तो इस तरीके से हमें मुमकिन हार्ट अटैक, एंजाइना, इस चीज़ से बचाता है। नंबर 2, लंग। ये हमारे फेफड़ों में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को कम करता है और एस्मा के अटैक को कम करने में बहुत रोल अदा करता है। नंबर 3, लिवर। ये हमें फैटी लिवर से बचाता है। आइए देखते हैं ये किस तरह हमें फैटी लिवर से बचाता है। जब हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये फैट में तब्दील हो जाता है और हमारे लिवर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और फैटी लिवर का बायस होता है। इससे लिवर में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और अगर ये इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए तो स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। अब ये समझें कि विटामिन ई यहाँ क्या करता है। ये क्या करता है, इस स्कार टिश्यू को लिवर में मौजूद एक बहुत ही अहम एंटीऑक्सीडेंट, जिसे ग्लूटाथियोन कहते हैं, उसकी मदद से स्कार टिश्यू को ब्रेक कर देता है और इस तरह लिवर को फाइब्रोसिस से बचाता है। जी हाँ, याद रखें, हमारा जिगर एक बहुत ही अहम ऑर्गन है और ये बहुत ही अहम काम अंजाम देता है। अगर किसी वजह से इसमें फाइब्रोसिस हो जाए तो ये अपने काम अंजाम नहीं देता
اور بہت ساری کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ وائٹامن ای کا یہاں کتنا اہم رول ہے. نمبر 4 بلڈ کلاٹس. دیکھیں اسٹروک یا فالج ہونے کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بلڈ کے کلاٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری لیگس یا آرمس میں بنتے ہیں اور یہاں سے نکل کر دماغ میں پہنچ جاتے ہیں اور اسٹروک کا باعث بنتے ہیں. وائٹامن ای کیا کرتا ہے؟ ان کلاٹس کو ڈسالو کر دیتا ہے. نمبر 5 مسلس. ایکسرسائز کے دوران یہ ہماری مسلس کو آکسیجن کے استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے اور مسلس کو اپنی اچھی شیپ میں رکھتا ہے. اس کی کمی سے آپ کی ٹانگوں کی مسلس میں کریمپس ہوتے ہیں، بہت کھچاؤ ہوتا ہے، پین ہوتا ہے. نمبر 6 اسکن. جی یہ کولیجن کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے جو کہ ایک پروٹین ہے. اس طرح سے یہ اسکن کی الاسٹیسٹی اور اس کے ٹیکسچر کو مینٹین کرتا ہے. سن برن کی صورت میں اس کے استعمال سے ہیلنگ جلد ہو جاتی ہے. اگر کسی جگہ کوئی زخم ہو یا کوئی پرانا اسکار ہو تو اگر آپ اس کو اس جگہ پہ استعمال کریں گے تو وہ نرم ہو جائے گا. نمبر 7 نرس. یہ نرس کی آؤٹر لیئر جو ہوتی ہے جو کہ مائلین شیت کہلاتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، یعنی ٹنگلنگ، برننگ اور شوٹنگ پین ہوتا ہے، بہت زور کا پین ہوتا ہے. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم کام کرتا ہے. نمبر 8 کوگنیٹو فنکشنز، یعنی برین کے فنکشن. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا برین اس عمل کو ریٹین کر لیتا ہے اور اسے پروسیس کر کے ہماری میموری میں محفوظ کر لیتا ہے. وائٹامن ای سارے عمل میں ہماری مدد کرتا ہے. 2014 میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جو کہ جامع جرنل میں شائع ہوئی تھی. جن بڑی عمر کے لوگوں میں آلزہائمرز ڈیزیز کی وجہ سے میموری میں بہت کمی واقع ہو گئی تھی، جب ان کو وائٹامن ای کی ہائی ڈوزز دی گئیں تو کیا ہوا؟ ان کی میموری میں کافی فرق دیکھا گیا. نمبر 9 آئیز. یہ آنکھوں کی لیئرز جس میں ریٹینا، کارنیا اور یوویا شامل ہیں، یہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور ایڈوانس ایج، زیادہ بڑی عمر کے لوگوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے میکولر ڈی جنریشن کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ویژن ہے، آپ کی بینائی جو ہے ضائع ہو جاتی ہے. اس میں بھی اس کا بڑا رول ہے، یہ اس سے بھی بچاتا ہے. کئی اسٹڈیز آئیں جس میں جن لوگوں کو یہ وائٹامن ای دیا گیا ان میں ان کو کافی فائدہ ہوا. نمبر 10 پیریڈز. دیکھیں عام طور پہ خواتین میں پیریڈز کے دوران کیا ہوتا ہے؟ لوور ایبڈومن میں کریمپس آتے ہیں، جو عام بات ہوتی ہے، تھوڑا بہت پین ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض خواتین میں یہ بہت شدید درد کی صورت میں ہوتے ہیں یہ کریمپس. ریسرچ اسٹڈی کے مطابق جن خواتین میں فش آئل اور وائٹامن ای کو ملا کر دیا گیا ان میں درد میں بہت کمی دیکھی گئی. تو دیکھا آپ نے کہ وائٹامن ای کا یہاں پر بھی کتنا بڑا رول ہے. نمبر 11 فرٹیلیٹی. جی وائٹامن ای ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے بھی بہت ضروری ہے. میل میں یہ اسپرم کے کاؤنٹ کو بڑھاتا ہے اور اس کی کوالٹی کو بھی بہتر کرتا ہے. فیمیل میں ایگز یا اووم کو اپنے وقت پر ریلیز ہونے میں مدد کرتا ہے. نمبر 12 اولڈ ایج. دیکھیں ہم اپنی عمر کو کم تو نہیں کر سکتے جناب، مگر کم از کم ایجنگ پروسیس کو ضرور کم کر سکتے ہیں، رائٹ؟ بڑھتی عمر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آکسیڈیٹیو اسٹریس بھی بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ اسٹریس کو کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس طرح سے انڈائریکٹلی طور پر ہماری عمر کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتا ہے. اور یہی اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہے، اینٹی ایجنگ ایفیکٹ. یہ ہماری بونز کو، جوائنٹس کو، مسلس کو بھی مضبوط کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا ضروری ہے. نمبر 13 ٹریمرز یا ہاتھوں میں لرزہ یا ارتعاش جسے کہتے ہیں. یہ چونکہ یہ نرس کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے، نرس کی مائلین شیت کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور نرس کی سیلز کی ہیلنگ میں بھی مدد کرتا ہے. اس لیے اس کا اہم رول ان لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے جن میں ٹریمرز ہوتے ہیں. ان میں بھی دیکھا گیا یہ
بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ نمبر 14 ہاٹ فلیشز۔ جی، ہاٹ فلیشز یا گرمی کا احساس، یہ عام طور پہ چہرے اور گردن پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ وائٹامن ای جو ہے پیچوٹری گلینڈ کے ذریعے جو کہ ہمارے برین میں ہوتا ہے ہارمونل بیلنس کرتا ہے، اور اس طرح ہاٹ فلیشز کی جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی لاتا ہے۔ نمبر 15 امیون سسٹم۔ چونکہ یہ ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس لیے اس کا یہی فنکشن ہمارے قوت مدافعتی نظام کو بوسٹ کرتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، اور اس طرح ہمیں کئی بیماریوں سے یہ دور رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کی جب امیونٹی اچھی ہوگی تو آپ کئی بیماریوں سے دور رہیں گے۔ نمبر 16 ریڈ بلڈ سیلز یا سرخ جسیمیں۔ دیکھیں، وائٹامن ای جو ہے یہ ہمارے سرخ جسیموں کی فارمیشن میں بہت مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سرخ جسیمیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہیں، یا RBCs، یہ آکسیجن کو ہمارے جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا بہت اہم کام انجام دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بلڈ کی فارمیشن اور آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی جو RBCs کی ہوتی ہے ان کو بڑھا دیتا ہے، یہ بلڈ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 17 کیا کرتا ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ کرتا ہے، یعنی انفلیمیشن کو کم کر دیتا ہے۔ اب جوائنٹ پین کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے آرتھرائٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، ان میں انفلیمیشن ہوتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، انفلیمیشن کو کم کر دیتا ہے۔ جب انفلیمیشن کم ہوگی تو ان کی سوجن بھی کم ہوگی، ان میں ریڈنیس جو ہو جاتی ہے وہ بھی کم ہوگی، اور ان کے درد میں بھی فائدہ ہوگا ان کو۔ تو یہ انفلیمیشن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو جوڑوں کے درد کے لوگ ہیں، ان کی آرتھرائٹس کے جو لوگ ہیں، ان کی علامات کو بھی کم کر دیتا ہے۔ نمبر 18 کیا ہے، بالوں کی گروتھ۔ جی جناب، یہ بالوں کی گروتھ اور اس کی افزائش جو ہوتی ہے اس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، اور بالوں میں جو کوئی بھی ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے اس سے بچاتا ہے آپ کو۔ اور یہ جو ہے بہت سارے ہیئر پروڈکٹس جو ہوتے ہیں جو بالوں میں استعمال کرنے کے لیے بازار میں دستیاب ہیں، تو ان میں یہ شامل ہوتا ہے، بالوں کو شائننگ دیتا ہے۔ اگر آپ کے بال ڈرائی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا جو وائٹامن ای کا آئل آتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈرائی ہیئر کے لیے۔ نمبر 19 ڈارک سرکل اور رنکلز۔ دیکھیں، عمر کے ساتھ ساتھ عمر جیسے سے بڑھتی ہے تو رنکلز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جھریاں چہرے پر نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں، اور لوگوں میں ڈارک سرکل بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کا جو وائٹامن ای کا جو آئل ہے وہ ان جھریوں، رنکلز اور ڈارک سرکل کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان میں دیکھا گیا کہ ان کو کافی حد تک فائدہ ہوا ہے۔ نمبر 20 ہے ہارمونل بیلنس۔ جی، یہ ہارمونز کو ہمارے جسم میں نروس سسٹم کے ذریعے بیلنس کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہارمونز بیلنس نہیں ہوں گے تو کیا اس کا نقصانات ہوتے ہیں، وزن کا بڑھنا، پیریڈز میں irregularity ہوتی ہے، بے قاعدگی ہوتی ہے، اسکن میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور جو ہے اور بہت سارے پرابلم، یعنی یورین ٹریک انفیکشن ہے، اور اینگزائٹی اور تھکاوٹ بھی نمایاں ہوتی ہے۔ تو جب ہارمونل بیلنس ہو جائیں گے تو یہ ساری علامات بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہ نروس سسٹم کے تھرو کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے کس طریقے سے ہمارے ہارمونل بیلنس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کے سپلیمنٹس کے متعلق۔ جی دیکھیں، سپلیمنٹس جب بھی آپ کو لینا ہو یا تو آپ کو یہاں پر میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ آپ کو ڈاکٹر کی ڈائگنوسس کے بغیر سپلیمنٹس نہ لیں۔ کئی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کون کون سے سپلیمنٹس لیں، ہم کتنے ملی گرام کے لیں، تو کئی جگہ پر لوگوں نے، ڈاکٹروں نے یا دوسرے لوگوں نے ذکر بھی کیا ویڈیو میں کہ اتنے ملی گرام کے سپلیمنٹ لیں، لیکن میں یہاں پر ان سپلیمنٹس کے حق میں جب تک نہیں ہوں جب تک ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوسس نہ کرے۔ جی جناب، اگر آپ کو ڈاکٹر ڈائگنوسس دے، ڈائگنوسس کی یہ ہو کہ آپ کو یہ جو علامات ہو رہی ہیں آپ کی، یا جو ٹیسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی وائٹامن ای کی آپ کو کمی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ڈاکٹر کی ڈائگنوسس ہے
تو ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کتنے ملی گرام کی وائٹامن ای اور کب تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا ریزن بتاتا ہوں. اس کا ریزن آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وائٹامن ای کے جو سپلیمنٹس ہیں یہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں دیے جانے چاہیے. ڈاکٹر 3 مہینے سے زیادہ نہیں دیتے. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے کہ یہ پریگننٹ عورتوں میں نہیں دیے جاتے. نمبر 3 جو لوگ اینٹی کوگولنٹ استعمال کر رہے ہیں یعنی ایسی دوا استعمال کر رہے ہیں جو ہارٹ کے پیشنٹ کو عام طور پہ دی جاتی تاکہ ان کا خون پتلا رہے, تو ان لوگوں میں بھی یہ دوا نہیں دی جاتی. آپ سمجھ گئے کہ یہ اس کا استعمال اتنا آسان نہیں. یہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر اس کا استعمال کرنا بالکل درست نہیں ہے. تو آپ پہلے ڈاکٹر کی ڈائگنوسس لیں, اس کے بعد سپلیمنٹس کو استعمال کریں. سپلیمنٹس جو ہیں یہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جیل کی فارم میں آتا ہے, رائٹ. تو یہ جیل کی فارم میں بازار میں ملتے ہیں, لیکن آپ پہلے ڈاکٹر کی ڈائگنوسس ہونے دیں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اس کے بعد سپلیمنٹ لیں. یہاں یہ بیان کرنا میرا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت لوگوں نے سوال کیے ہیں اور کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ میڈیکل اسٹور گئے اور وہاں پہ جا کے وائٹامن ای کے سپلیمنٹ کھانا شروع کر دیے, جو کہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جن میں وائٹامن ای موجود ہوتا ہے اور ان کے استعمال کرنے سے ہم اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور اسے برقرار رکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے ایک چیز بہت اہم ہے, ویٹ جرم آئل. مجھے نہیں پتا کہ امریکہ کے علاوہ مطلب یورپ میں بھی ضرور ہوگی, لیکن پاکستان اور انڈیا میں کس نام سے آتی ہے. تو اسے کہتے ہیں ویٹ جرم آئل. یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اینٹی انفلیمیٹری ہے اور بیکٹیریا یا جراثیم کے خلاف بھی بہت کام کرتی ہے. اور کیا کام کرتی ہے؟ کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے. اس کی خوراک یعنی روزانہ 1 ٹیبل اسپون فل اگر آپ لیں تو یہ بہت مفید ثابت ہوگی. اس کے علاوہ سن فلاور سیڈس ہیں, بادام, مونگ پھلی, ٹماٹر, بروکلی, پالک, آم, کیوی اور ایووکاڈو شامل ہیں. دیکھیں آپ, بہت ساری پھل, بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں, میں نے بہت سارے چیزوں کو یہاں پر نام نہیں بھی لیا ہے, بہت کامن سبزیوں, پھلوں اور چیزوں کا نام لیا ہے جو آپ اپنی غذا میں شامل کر کے وائٹامن ای جو ہے اس کو آپ اپنی غذا میں جب شامل کریں گے تو آپ کا جو بلڈ لیول ہے آپ کے یہ جسم میں برقرار رہے گا. اس کا لیول, اس کی کمی نہیں ہوگی. اور جن میں نے فائدوں کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے یعنی نروس سسٹم, ہماری اسکن, ہماری آئیز, ہمارے لنگس, ہمارے ہارٹ, آرٹریز, مسلس, یہ بہت سارے اس کے فائدے ہیں. تو امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ اپنی غذا, اپنے کھانے میں ان غذاؤں کو, جو کہ آپ کو پتہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, میں نے کوئی بہت ایسی چیز بتائی جو انہونی ہے, بڑی ان یوزل چیز ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں کھاتے ہیں, لیکن ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ وائٹامن ای جو ہے آپ کے جسم میں موجود رہے, برقرار رہے اور یہ اہم فنکشن بھی انجام دیتا رہے. دوستو, میں یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہیں, کچھ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہیں, کچھ چھوٹی ہوتی ہیں ویڈیو, لیکن کئی ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو میں 5, 6, 7, 8 منٹ میں نہیں کنڈینس کر سکتا. تو ان کا جاننا, ان کو سمجھنا, جہاں ہم مختلف ویڈیوز, مختلف طرح کی بلاگ دیکھتے ہیں تو ان میں یہ جو ہے نا میڈیکل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہے بہت سارے خوراک ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں پر ہم کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میڈیکل ڈیٹیلز کو نکال کر جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ سادہ لفظوں میں آپ تک یہ ویڈیو پہنچاؤں. تو پلیز ان ویڈیو کو آپ اپنے جو فیملی فرینڈس ان میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی ان مفید معلومات سے فائدہ ہو, اور ظاہر بات ان پر آپ عمل کریں, مجھے خوشی ہوگی. دوستو, امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ضرور
کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی صحت پر بہت توجہ دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔